बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिस्टोरिया टीवी असातीर से गाज़ी मोहम्मद अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम इससे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के सिलसिला लेक्चर्स के हवाले से अपनी पहले प्रोग्राम में काउंट यूटोनियो और मलूकियत पर उसके नज़रियात का तकाबुल किया है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार और नज़रियात के साथ। इस सिलसिले में हमारी जो साबिक़ा जो किस्त थी उसमें हमने ये जायज़ा लिया था कि काउंट यूटोनियो का मलूकाना निज़ाम हुकूमत में मज़हब और मज़हब के हवाले से जो उसके जो कस्टोडियन हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात की नौइयत किस किस्म की होती हैं। तो इस सिलसिले में अल्लामा और यूटोनियो के हमने नज़रियात का तकाबली जायज़ा लिया था। अब आज की इस दूसरी किस्त में हम ये जायज़ा लेना चाहते हैं कि इल्म और मलूकियत का बाहम क्या ताल्लुक़ है, यानी मलूकियत इल्म को किस नज़र से देखती है और मलूकाना निज़ाम के जो परवरदा होते हैं वो इस निज़ाम के तहत इल्म और इल्मी लोगों के साथ उनके रवैये किस किस्म के होते हैं, वो किस किस्म का इल्म चाहते हैं और किस किस्म का इल्म वो नहीं चाहते हैं। चुनाचे आज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर आपको मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि हम इस सिलसिला लेक्चर्स के हवाले से आपकी दिलचस्पी के मुतमन्नी हैं और उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पूरी तफसील के साथ आखिर तक देखेंगे और अपने आरा और फीडबैक से भी आगाह फरमाएंगे। तो आइए आज के इस गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, इल्म दुनिया की वो ताकत है जिससे सारी कायनात कांपती है। लोग इससे डरते हैं कि कहीं ये ताकत अशरार के पास न चली जाए, यानी आसमान भी कांपते हैं कि कहीं इसके असरार बेहिजाब ना हो जाएं। ज़मीन को ख़तरा है कि कहीं दस्ते इल्म उसके ख़ज़ाइन से न छिन जाए। समंदर डरते हैं कि कोई उनकी अज़मत व जलाल को पायमाल न कर दे, और सलातीन लरसते हैं कि कहीं उनका ऐवान अज़मत मुनहदम न हो जाए। इसलिए ख़ुद अवाम को इल्म से महरूम रखने की इस्तबदादी निज़ाम में, मलूकाना निज़ाम में और इससे मिलते जुलते जितने भी निज़ाम हुकूमत हैं उनमें ये कोशिश की जाती रही है। नाज़रीन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इल्म दिल को बेदारी और दिमाग को जिला बख्शता है। इससे क़वाए अक़लिया में नमू आती है और इंसान को फितरी असलाह मसलन रोगन ज़गाल वग़ैरह से मुसल्लह कर देता है और इंसान में ये इस्तेदाद भी पैदा हो जाती है कि वो चंद लम्हों में एक पूरे मुल्क को इल्मी हवाले से अपनी लपेट में ले लें। नाज़रीन, जिस तरह से एक बदमस्त हबशी को तलवार देकर इंसानी बस्तियों में आज़ाद छोड़ देना भी गलती है, इसी तरह इल्म की तलवार जाबिर फरमारवाओं के हाथ में दे देना भी एक हिमाकत है। अगर इल्म के पीछे एक खुदा तरस, मोहब्बत, केश और रहमो मुरव्वत से लबरेज़ दिल ना हो तो इंसानियत बेचैन हो जाती है। हर तरफ जोरो सितम की आग भड़क उठती है और मताए अमन जल कर राख हो जाता है। जैसे कि हकीम मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये दुआ की थी, फ़क्र बख्शी बाशिको है खुसरोए परवेज़ बख्श, या ता फरमा खिरत बा फितरत रूहुल अमीन, या चुना कुन या चुनी। और काउंट यूटोनियो इस हवाले से क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे नज़दीक सुल्तान जाबिर की महल सरा खौफ की वही कदीम हैकल है जिसमें ख़ुद बादशाह एक देवता की मानंद है। इसके मसाहब इसके काहन हैं और इसका तख्ते कुर्बा निगाह है और इसकी राया जो हैं वो भेड़ें हैं जिन्हें पकड़ पकड़ कर इस झूठे माबूद की भेंट चढ़ा दिया जाता है। जिस तरह आफ़ताब नूरो ज़िंदगी का सरचश्मा है, इसी तरह इल्म हैबत व जलाल का मंबा है। ये क़ल्ब में हरारत, तसव्वुरात में अज़मत, आँख में बीनाई और इरादों में बुलंदी पैदा कर देता है। अहले इस्तेमार के मक्रो फ़रेब का पर्दा चाक करता है।
یہ انسانیت کو آزاد و خوددار بنا دیتا ہے۔ ظاہر ہے جابر حکمران اس صورتحال کو قطعاً برداشت نہیں کر پاتے، اور اسی لیے یا تو وہ قوم کو علم سے کلیتاً محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر صرف ان علوم کی اجازت دی جاتی ہے جو ان کے مقاصد کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، مکتب از تدبیر اوگیرد نظام، تابقہ میں خواجہ اندیشت غلام۔ چنانچہ علامہ اقبال کی نظر میں یہ لوگ اس علم و ادب سے نہیں ڈرتے جس میں صرف عشقیہ شاعری اور خیالی افسانے ہوں، وہ اس منطق و فلسفہ سے بھی نہیں ڈرتے جو اہل فکر کو نیم مردہ و غافل بنا دیں، نہ اس مذہبی علم سے خوف کھاتے ہیں جو زہد و تصوف کی تعلیم دے اور انسان کو بت پرست و قبر پرست بنا ڈالے۔ اسی لیے کہ خاک و سنگ کی پرستش کرنے والے عوام کو بڑی ہی سہولت سے سلطان پرستی کی طرف بنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ان علوم سے کانپتے ہیں جو انسان کو آقائی کا درس دیتے ہیں، جو خمیدہ سروں کو اٹھا کر سر بلند کر دیتے ہیں، جو احترام انسانیت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو آقا و محکوم کی حدود متعین کرتے ہیں، جو سینوں میں جرت، دست و بازو میں طاقت اور گفتار میں لذت فصاحت پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استبدادی حکمرانی میں ہر زمانے میں یہ فرما روا افسانہ نویس ادیبوں، خانقاہ فروش علماء و صوفیہ کی سرپرستی کرتے رہے ہیں۔ اس میں بلند مناصب سے ان کو نوازا جاتا ہے، اور پھر دوسرے جو لوگ ہیں یعنی خانقاہ فروش، ان کی خانقاہوں کے ساتھ وسیع جاگیریں بطور اوقاف وابستہ کر دی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ فکر معاش سے بے نیاز ہو کر قوم کو غلامی کا درس مسلسل دیتے رہیں۔ جیسے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، صوفی کی ترقیت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ چنانچہ علامہ کے نزدیک علم کا دبدبہ سب دبدبوں سے زیادہ ہے، اس کے جاہ و جلال کے سامنے دنیا کے تمام جاہ و جلال پست ہو جاتے ہیں۔ اور کاؤنٹ یٹونیو بھی یہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ استبدادی حکمران جب اپنے سے زیادہ کسی میں علم دیکھنا لگتا ہے تو بہت اداس پڑ جاتا ہے اور اپنے تئیں اس کے مقابلے میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے عالم کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا، اور اگر اسے کسی ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ کی طرف مجبوراً رجوع کرنا پڑ جائے تو وہ انتہائی خوشامدی اور ذلیل النفس افراد کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر استبدادی حکمران کسی کی عزت افزائی کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انتہا درجے کا خوشامدی، چاپلوس اور ناکارہ ہوتا ہے۔ ناظرین دیکھیں یہ کتنی اہم چیز ہے جو کہ کاؤنٹ یٹونیو نے اپنی اس کتاب میں تفصیل سے بتائی ہے۔ ناظرین اگر ہم علامہ محمد اقبال اور کاؤنٹ یٹونیو کے ان خیالات کو مزید آگے دیکھیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل علم اور ارباب استبداد میں ایک لامتناہی کشمکش اور جنگ کسی کیفیت جاری و ساری رہتی ہیں۔ عالم ہر سو علم کا نور پھیلا دینا چاہتے ہیں، اور استبدادی حکمران کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ملک پر جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں محیط رہیں تاکہ وہ اس اندھیرے میں گیدڑ کی طرح انسانی مرغیوں کا شکار کر سکیں۔ مسلسل مظالم سے عوام کی پھر جو کیفیت بنتی ہے، یہ کاؤنٹ یٹونیو کے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر استبدادی حکمران انہیں قید کر لیتا ہے تو وہ اس کے جاہ و جلال کے پھر ترانے گاتے ہیں، اگر انہیں وہ باہم لڑاتا ہے تو پھر اس کے تدبر کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور اگر انہیں قتل کر ڈالتا ہے تو اور لاش کی بے حرمتی نہیں کرتا تو اسے بہت ہی رحم دل قرار دیتے ہیں۔ ناظرین یہ کاؤنٹ یٹونیو کی یہ جو اس کی آبزرویشن ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سیاست کی بھی رائے یہ ہے
کہ مغربی استبدادی حکمران صرف اس عالم سے ڈرتے ہیں جو کہ قوم کو آزادی، خودی، عزت نفس، حقیقی شرافت اور احترام آدمیت کی تعلیم دیں، اور یہ محض صرف عالم ہی نہیں، اس کمزور اقوام کے حکمرانوں اور ان رہنماؤں سے بھی ڈرتے ہیں جو کہ قوم کو یہ لافانی نظریات اور احساسات کی بنیاد پر بلندی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کا کہنا ہے، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ دری گلشن ندارم آب و جا ہے، نصیبم نئے قبائیے نئے کلا ہے، میرا گلچیں بدآموز چمن خواند کہ دادم چشم نرگس رونگا ہے۔ چنانچہ علامہ کہتے ہیں کہ مشرقی جابر علم کے نام سے ہی کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اگر مغرب کے جابروں کا یا ان کے استبدادی نظام کا یہ معاملہ ہے تو پھر مشرقی جو جابر ہیں یہ علم کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ توحید بھی سن لیں تو یہ بدحواسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ کا مطلب غیر اللہ سے بیزاری اور صرف خدائے ارض و سما کی پرستش ہے، خدائے واحد کی پرستش ہے۔ ایک استبدادی حکمران کیوں کر گوارا کر سکتا ہے کہ عوام میں ایسی لافانی روح بیدار ہو جائے؟ سلاطین تو رہے ایک طرف، معمولی درجے کے جاگیردار اور زمیندار بھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ عوام خدا پرست بن جائیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹ یوٹونیو اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ کاؤنٹ کا یہ خیال ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جس قوم میں یکتا پرستی یعنی توحید عام ہو جائے وہ غلام نہیں رہ سکتی، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ پھر جو خدا کے علاوہ تمام زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کاؤنٹ یوٹونی اور علامہ کے ان خیالات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب انسان و خالق ہر دو سے عشق پیدا کر دیتا ہے۔ اگر علم عشق کا ہم قدم بن جائے تو اس میں پھر شان کبریائی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر عشق سے کٹ جائے تو وہ ایک ابلیسی فتنہ بن جاتا ہے۔ آج اقوام مغرب فراوانی علم کے باوجود کیوں خطرہ آدمیت بن چکی ہیں؟ آج کے حالات کیوں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بن چکے ہیں؟ محض اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت کے دل عشق آدم سے خالی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، عشق کے بغیر علم کافری ہے اور عشق کے ساتھ پیغمبری۔ زبور عجم کے حصہ دوم کا ایک خوبصورت شعر ہے، من درون شیشہائے عصر حاضر دیدم، آنچنا زہرے کے عذب ما رہا در پیچ و تاب، انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ چنانچہ علامہ کے نزدیک عشق کے بغیر علم کافری ہے اور عشق کے ساتھ ہی پیغمبری ہے۔ ناظرین، جاوید نامہ علامہ محمد اقبال کی بڑی مشہور فارسی کتاب ہے، ان کا مجموعہ ہے جس میں وہ اپنے افکار و خیالات کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ اس میں فلک عطارد والے حصے میں ان کی ایک بڑی اہم ایک نظم ہے جس کا نام ہے حکمت خیر کثیر است، یا حکمت خیر کثیر است۔ اس کے کچھ اشعار ہمارے آج کے موضوع سے خاصی مطابقت رکھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا این خیر را بینی بگیر، نسخہ او نسخہ تفسیر کل، بستہ تدبیر او کا تقدیر کل، چشم او بر واردات کائنات، تاب بیند
محکمات کائنات، دل اگر بندو بے حق پیغمبری است، ورز حق بیگانہ گردد کافری است. بحر و دشت و کوه و سار و باغ و راغ، از بیم طیاره او داغ داغ. سینه افرنگ را نار ازوست، لذت شبخون و یلغار ازوست. خوشتر باشد مسلمانش کنی، کشته شمشیر قرآنش کنی. از جلال بے جمال الاما، از فراق بے وصال الاما. علم بے عشق است از طاغوتیاں، علم با عشق است از لاہوتیاں. بے محبت علم و حکمت مردے، عقل تیرے بر ہدف نہ خوردے. کور را بیننده از دیدار کن، بولہب را حیدر کرار کن. علامہ اقبال ان اشعار میں بہت اہم گفتگو کرتے ہیں. علامہ کا کہنا ہے کہ حکمت خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا ہے، اور جہاں کہیں تو اس خیر کو دیکھے اے انسان تو اسے اپنا لے. پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ علم مصنف اور خطیب کو شہپر عطا کر دیتا ہے، اور اس سے معمولی شخصیت کو بھی اندرونی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علم کا راستہ افلاک کی بلندیوں تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج کی آنکھ سے بھی نگاہ چھین لیتا ہے. علم ساری موجودات کی تاثیر حاصل کرنے کا نسخہ ہے. سب کی تقدیر اسی کی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہے. اگر علم صحرا سے کہے کہ حباب دے دے تو وہ دے دیتا ہے، اور اگر وہ بحر سے کہہ دے کہ سراب دکھا تو وہ دکھا دے دیتا ہے. اسی طرح اقبال فرماتے ہیں کہ دل کو اگر اللہ تعالیٰ سے لگا لیا جائے تو یہ پیغمبری کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر اللہ سے بیگانہ ہو جائے تو یہی پھر کافری بن جاتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو علم کو سوز عشق کے بغیر پڑھے تو یہ شر بن جاتا ہے، اور ایسے علم کا نور بحر و بر کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اس علم کے غازے سے دنیا اندھیر نگری بن جاتی ہے، اور اس کی بہار شجر زندگی کے پتوں کو خزاں رسیدہ بنا دیتی ہے. کہتے ہیں بحر، صحرا، کوہسار، باغ و راغ سب اس کے طیاروں کے بموں سے داغ داغ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اسی علم نے دراصل فرنگیوں کے سینے میں آگ بھڑکا دی ہے، اور اسی سے انہیں شبخون اور یلغار کی عزت حاصل ہوئی ہے. یہ علم زمانے کو پیچھے لے جاتا ہے، یعنی وہ علم جو اس وقت مغرب کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اقوام سے ان کا اصل سرمایہ یعنی روح چھین لیتا ہے. اس علم سے حاصل کردہ قوت دراصل ابلیس کی مددگار بن جاتی ہے، اور پھر نار یعنی ابلیس کی صحبت سے علم کا نور بھی نار بن جاتا ہے. اقبال اعتراف کرتے ہیں کہ ابلیس کو مارنا تو مشکل کام ہے، کیونکہ وہ نفس کی گہرائیوں میں گم ہوئے ہیں. تاہم بہترین راستہ یہ ہے کہ تو اسے مسلمان کر لے اور اسے قرآن کی تلوار سے قتل کر دے. اقبال کہتے ہیں کہ ایسے علم جو کہ ابلیسی ہے کہ جلال اور بے جمال سے خدا کی پناہ، اور اس کے بے وصال فراق سے خدا کی پناہ. بغیر عشق کے علم کا تعلق شیاطین سے ہے، اور عشق والے علم کا تعلق عارفین الہیہ سے ہے. عشق الہی کے بغیر علم و حکمت مردہ ہے، اور عقل ایسا تیر ہے جو نشانے سے دور ہے. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اندھے علم کا دیدار الہی سے، یعنی اندھے علم کو
دیدار الہی سے بابصیر بنا دے، اور اسی طرح بو لہب کو حیدر کرار رضی اللہ عنہ میں تبدیل کر ڈال۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم نے کاؤنٹ یوٹونیو اور علامہ محمد اقبال کے علم کے حوالے سے جو خیالات اور نظریات کا جائزہ لیا ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں، آگ ہے اولاد ابراہیم اور نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ علامہ محمد اقبال اور کاؤنٹ یوٹونیو کے نظریات کے باہم تقابل پر مبنی یہ لیکچرز کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ جو پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال اور کاؤنٹ یوٹونیو عزت اور ملوکیت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ غازی محمد عبداللہ اجازت کا طلبگار ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے میں کسی قسم کے آپ کے سوالات ہوں یا آپ کا فیڈ بیک ہو، وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اور تاکہ اس میں کچھ ہماری بھی رہنمائی ہو سکے۔ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی چیز بہتر لگی ہے تو اس میں ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اگر کہیں پہ آپ کو اس میں کوئی خامی یا کوئی کجی نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کیجئے علمی انداز سے، تو انشاءاللہ العزیز اسٹوریہ ٹی وی اساتیر اور ہمارا یہ موقف ہے کہ علمی مکالمہ یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ تو سلامت رہیے اور آسانیاں بانٹتے رہیے۔ علامہ محمد اقبال کے سلسلہ ہے لیکچرز میں ہم آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔